अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और आप सब लोगों को एक ज़रा सोचने दो में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। तमाम लोग अक्सर ये सोचते हैं अदील का नाम सुनकर कि ये प्रोग्राम शायद उर्दू ज़बान के बारे में, लेकिन आज जिस फ़िलॉसफ़ी पे हम बात करने जा रहे हैं यानी मौज़ूए सुख़न क्या है, गो विद द फ्लो। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस जुमले का मतलब क्या है, फ़्लो क्या है और गो विद द फ्लो होने वाले वो कौन से लोग होते हैं जो इस एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार लेते हैं। तो सबसे पहले फ़्लो है हैप्पीनेस यानी खुशी। खुशी का हुसूल क्या है, खुशी से मुराद क्या है। किसी के लिए खुशी एक आइसक्रीम खाना है, किसी के लिए खुशी BMW लाना है। तो आपकी खुशी क्या है, मेरी खुशी क्या है, यही सवाल है। अच्छा, गो विद द फ्लो को हम आज नफ्सियात और साइंस की ज़बान से देखेंगे, उनके ज़ाविये से देखेंगे। आखिर वो कौन लोग होते हैं और क्या गिद्दड़ सिंगी होती है उनके पास कि ज़िंदगी के हालात कैसे ही क्यों ना हो वो हमेशा खुश नज़र आते हैं। और ऐसे भी लोग हैं हमारे इर्द गिर्द कि उतरेंगे बड़ी गाड़ी से, पहनेंगे चमकीले कपड़े, लेकिन होंगे उदास, ज़िंदगी की गहराई और खुशियों को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो आखिर ये गो विद द फ्लो क्या है, खुशी का हुसूल क्या है, वही सवाल है जिसके हज़ारों सालों से हम जवाब को ढूंढते चले आ रहे हैं। खैर, आइए इसको ज़रा नफ्सियात और साइंस और तहकीक की रूह से देखते हैं। जब से ये दुनिया बनी है और जब से इंसान मारिज़ वजूद में आए हैं, हर इंसान, चाहे वो कारोबारी इंसान हो, चाहे नौकरी पेशा हो, मज़दूर हो, कोई अदाकार हो, कोई कलाकार हो, कोई किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी फ़न में यदे तूला रखता हो, या फिर किसी चीज़ का मोजिद हो, साइंसदान हो, हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद है खुशी का हुसूल। हकीकी खुशी क्या है, खुशी को कैसे हासिल किया जा सकता है। तहकीक और नफ्सियात ये कहती है कि एक अप्रोच है जिसके साथ आप ज़िंदगी में आसूदगी को, खुशियों को, आसाइश को कभी ना कभी हासिल कर ही लेते हैं। लेकिन अगर आपने ये अप्रोच नहीं अपनाई, जो कि आपकी मर्ज़ी, आप ना अपनाना चाहें, अगर आपने ये अप्रोच नहीं अपनाई तो बज़ाहिर आप कितने ही खुशहाल क्यों ना हो, कितने ही आसाइशें आपकी ज़िंदगी में क्यों ना हो, कितनी ही खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में क्यों ना हो, आपको कंटेंटमेंट नहीं मिलेगी, खुशी नहीं मिलेगी। तो अब हम अपने अल्फाज के जादूगर को बुलाएंगे और पूछेंगे उनसे कि खुशी का हुसूल है क्या। अदील हाशमी। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। जो आपने इतनी लंबी तमहीद बांधी, मेरे कंधों के ऊपर बहुत बड़ा वजन डाल दिया आपने। अरे क्यों? अरे हजारों साल से हम तलाश कर रहे हैं कि खुशी कैसे हासिल करनी है। आज इस प्रोग्राम के जरिए थोड़ी जवाब मिल जाएगा उसका। थोड़ी सी कोशिश कर लेते हैं। वो तो करते हैं। पहले आपसे सवाल है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो आजमाइश में आप ही को डालना चाहिए। ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा लम्हा होता है जब आप बहुत खुशी महसूस करती हैं? देखिए, जब खामन के हाथ में लाल फूल देखती हूँ तो भी खुश हो जाती हूँ, जब बच्चों का चेहरा देखती हूँ तब भी खुश हो जाती हूँ, बड़ा सा चेक मिले तो भी खुश हो जाती हूँ, किसी ब्रांड की एम्बेसडरशिप मिल जाए तब भी खुश हो जाती हूँ। लेकिन असल खुशी मुझे तब होती है जब यतीम बच्चों के एक स्कूल में मैं जाती हूँ। वहाँ मेरी खुशी का और टाइम का कोई, जिसे कहते हैं ना, कैद नहीं रहती मेरे पास। वेरी गुड। तो ये जो सवाल तो बहुत बड़ा है कि क्या किया जाए या क्या हो कि इंसान खुशी महसूस करे, बहुत बड़ा सवाल है। और हम बिल्कुल ये दावा नहीं करते कि इसका जवाब हम आज तलाश कर लेंगे। हाँ, इसके एक जाविये के ऊपर हम आज कुछ देखते हैं कि साइंस क्या कहती है। और हरगिज़ हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ यही जाविया है और जाविये नहीं हैं, लेकिन ये एक दिलचस्प जाविया है। और इसकी खूबी ये है कि ये बहुत पुराना नहीं है, इसके ऊपर तहकीक हुए सिर्फ 30 बरस हुए। और हुआ ये कि एक साइकोलॉजिस्ट था अमेरिका में, उसने ये सोचा कि यार देखो, जैसे आयशा ने कहा कि बहुत अरसे से इंसान जो है वो खुशी का मुतलाशी है और हर किसी को मुख्तलिफ चीज़ों से खुशी हासिल होती है। क्या हम हमेशा जो बाहर की दुनिया है, बाहर के हालात हैं, उन पे ही इन्हिसार करेंगे? जब तक आयशा को बड़ा सा चेक नहीं आएगा, क्या वो खुशी हासिल नहीं कर सकती?
جب تک وہ اسکول میں نہیں جائے گی جہاں بچے ہیں کیا خوشی نہیں مل سکتی؟ جب تک شوہر کے ہاتھ میں پھول ہے تب تک تو خوشی ہے، اگر ہاتھ میں اسے کچھ اور آ جائے. کیوں اجے بھائی؟ نہیں میں گلدستے کی بات کر رہا ہوں، پھول کی جگہ گلدستہ. تو کیا صرف بیرونی جو عوامل ہیں ان سے خوشی حاصل ہوتی ہے؟ ایک چھوٹی سی میں نے ایک ترتیب دی ہے، ایک پریزنٹیشن. سب سے پہلے یہ ممالک دیکھیے، یہ دنیا کے جو امیر ترین ممالک ہیں ان کی فہرست ہے. یہ امیر ترین سے مراد یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ ہر ملک جو ہے وہ مثال کے طور پہ ایک خاندان سمجھ لیں، تو ایک سال میں یا ایک مہینے میں اس خاندان کی کل آمدن کتنی ہے اور اخراجات کتنے ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جو دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں، ٹاپ 10، یعنی کہ ان کا جی ڈی پی بہت زیادہ ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ، جو آپ میں سے اکانومسٹ ہیں. عقل یہ کہتی ہے کہ یہی ملک ہوں گے جن کے لوگ خوش بھی ہوں گے، یہی کہتی ہے عقل. لیکن سائنسداں جو ہیں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی یہ دیکھو، ابھی عائشہ نے کہا کہ ایک شخص ہے وہ بہت امیر ہے، ایک بڑی گاڑی سے اترتا ہے، مہنگے کپڑے پہنتا ہے، لیکن اداس ہی رہتا ہے. اور پھر ایک اور شخص ہے، متوسط طبقے سے ہے یا غریب بھی ہے لیکن خوش بہت ہے. اگر آپ کو چوائس ملے ان دونوں میں سے کسی ایک کی، تو کون سی زندگی بسر کرنا پسند کریں گے آپ؟ بڑی سی گاڑی اور برانڈ لیکن اداسی، افسردگی، آوازاری، تکلیف، یا سادہ زندگی چاہے وہ غربت کی ہو لیکن سکون بہت ہو؟ آپ کون سی چوز کریں گے؟ سیکنڈ مائنڈ. میں تو پہلی کروں گا چوز. خوشی میں لے آؤں گا یار، جب بڑی گاڑی ہوگی، اچھے کپڑے ہوں گے تو آ جائے گی خوشی. یہ وہ ممالک ہیں جو امیر ترین ہیں. تو سائنسدانوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ اچھا بھی یہ کام کرتے ہیں، ہم ذرا ان ملکوں میں رہنے والے اور باقی ملکوں میں رہنے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ خوش کون سے ملک کے لوگ ہیں. تو کچھ سال پہلے سائنسدانوں نے ایک اور فہرست بنائی اور اسے وہ کہتے ہیں ورلڈ ہیپینس انڈیکس. پتہ تو چلے کہ خوش کون سے ملک کے لوگ ہیں. یہ وہ فہرست ہے جو دنیا کے خوش ترین ملک ہیں. سو پیپل ان دیز کنٹریز آر دا ہیپیسٹ. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو امیر ترین 10 ملک ہیں ان میں سے کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جو خوش ترین ملکوں کی فہرست میں ہو. یہ ایک حیران کن بات تھی میرے لیے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دل میں کیا سوال ہے. میں نے آخر میں لکھ دیا، پاکستان کا جو نمبر ہے ورلڈ ہیپینس انڈیکس میں وہ 117 نمبر کے اوپر ہے، کل 142 ملک ہیں. سو ہم خوشی کے انڈیکس میں بھی بہت نیچے ہیں. یہ دیکھیے ایک شخص ہے، اس کا نام ہے میہائی چکسمہائے. یہ سائنسدان تھا، اس کا 2 سال پہلے انتقال ہوا. اس نے پہلی دفعہ نفسیاتی طور پہ تحقیق کی کہ ارے بھائی ذرا پتا تو کریں کہ یہ چیز کیا ہے جس کی ہم متلاشی ہیں. بڑا دلچسپ اس نے تجربہ کیا، بہت مختصر بتاتا ہوں آپ کو. اس نے بہت سارے لوگوں کا ایک سیمپل لیا، اس میں ڈاکٹرز بھی تھے، کوہ پہما بھی تھے، انجینئر بھی تھے، غریب لوگ بھی تھے جن کو قید ہو گئی ہے کئی سال کی، اس قسم کے لوگ بھی تھے، بے شمار لوگ اس نے لیے. اور اس نے اور اس کی ٹیم نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سا وقت ہوتا ہے، جو میں نے بھی عائشہ سے پوچھا، جب آپ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں اور وقت کا بھی فکر نہیں ہوتی، کوئی ذمہ داری کی فکر نہیں ہوتی، کوئی غم جو ہے بھول چکے ہوتے ہیں. یہ جو تمام لوگ تھے، امیر، غریب، کامیاب، ناکام، ہر طرح کے لوگ، صحت مند، بیمار، ان سب نے کہا کہ مختلف چیزیں گنوائی جیسے عائشہ نے گنوائی. ایک چیز انہوں نے بالکل مشترک کہی کہ جب وہ کیفیت ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ وقت پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اور ہم ایک ایسے فلو میں آ جاتے ہیں کہ چھک کر کے وقت غائب ہو جاتا ہے. یہ فیلنگ ہمیں ہوتی ہے وہ کرتے ہوئے، وہ جو کچھ بھی ہے. عائشہ کو فیلنگ تب ہوتی ہے جب وہ اس اسکول میں جاتی ہے ان بچوں کے ساتھ. ایک کوہ پہما کو جب وہ چڑھ رہا ہوتا ہے پہاڑ ہزاروں فٹ اونچا. ایک موسیقار جب وہ موسیقی بنا رہا ہوتا ہے. ایک فلسفی جب وہ کائنات کے فلسفے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے. ایک شاعر جب وہ کچھ لکھ رہا ہوتا ہے. ایک بڑھئی جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے لکڑی سے. لیکن ہم آپ جو ہیں، ہم بھی اپنی زندگی میں وہ محسوس کر سکتے ہیں. وہ جو کنڈیشن ہے جو عائشہ محسوس کرتی ہے کبھی کبھی یا اکثر، اس کو فلو کہتے ہیں. اور عام زندگی میں یہ میں اصطلاح بہت سنتا ہوں، گو ود دا فلو. اب اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ کیونکہ فلو جو ہے یہ باہر سے کہیں سے نہیں آنا، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے.
اور آپ ہی نے کریٹ کرنی ہے. یہ میں آپ کو 2 اس کی مثالیں دیتا ہوں, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر کے عوامل ہیں ان کا اثر تو ہے, لیکن کنٹرول آپ ہی کے پاس ہے. ایک مثال تو عائشہ نے دی کہ اتنی بڑی سٹار ہیں, اتنے موٹے موٹے ان کو چیکس آتے ہیں کام کرنے کے, اتنے بڑے بڑے آرٹسٹ کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں, بچوں سے مل کے بھی خوشی ہوتی ہے اپنے, لیکن جب یہ وہاں جاتی ہیں اس اسکول میں جہاں شاید ہزاروں لاکھوں بچے نہیں پڑھتے, وہ اسکول دنیا کا بہت بڑا مشہور اسکول نہیں ہے, لیکن کوئی کیفیت ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ بس یہیں رہوں میں, اور دنیا اور میڈیا اور روپے پیسے اور شہرت وہ سب بھول جاتی ہیں اس عمل کے اندر. یہ کمال کیفیت ہے. ہاں باہر کے عوامل تو چاہیے, لیکن کیفیت اندر ہی کی ہے. ایک جو مثال ہم نے پڑھی جب سٹڈی ہو رہی تھی, جو میں چونک گیا وہ مثال پڑھ کے, اور ایسی بے شمار مثالیں تھیں, اور وہ یہ کہ مغرب میں جو تحقیق ہوئی ہے فلو کے بارے میں, اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کو غلط سزا ہو گئی اور عمر قید ہو گئی. اب سوچئے ایک شخص جو قصوروار نہیں ہے, خدا جانے وہ کون ہے, اس کو خدا جانے کیسے غلط سزا مل گئی, اور اب اس کی تمام زندگی اس کال کوٹھڑی میں گزرے گی. اس کو بھی شامل کر لیا اس تحقیق میں. اس نے یہ بتایا کہ جو میرے ساتھ والا جو سیل ہے وہاں کوئی بزرگ رہتے ہیں, تو میں جو مجھے بریڈ ملتی ہے کھانے کے, وہ جب میں آدھی توڑ کے بچا کے ان کو دیتا ہوں تو مجھے وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے جو شاید عائشہ کو ہوتی ہے ان بچوں کے ساتھ. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیرونی عوامل ہیں ان کا اثر تو ہے, لیکن جو آپ کی اسپرٹ ہے وہ ان سے بالا تر ہو سکتی ہے. یہ میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. تو جو بڑے لوگ ہیں وہ تو بہت ہی بڑے ہیں, ہم اور آپ ان کی کہانیاں تو سنتے ہیں اور سناتے بھی ہیں, لیکن یہاں تک نہیں پہنچ پاتے. اچھا, اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ انسان کا جو جسم ہے یہ ایک ایسی مشین ہے کہ اگر اس کے اوپر مستقل کام نہ کیا جائے تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جو گاڑی گھر میں کھڑی کر دیں اور کئی مہینے سٹارٹ نہ کریں. اس کو زنگ لگ جائے گا, اس کا شاید وہ پمپ خراب ہو جائے گا, پہیوں میں سے ہوا نکل جائے گی, انجن ٹھیک سے کام نہیں کرے گا, گیئر باکس کا جو تیل ہے وہ لیک ہو جائے گا. انسانی جسم بھی ایسا ہی ہے. آپ تصور کریں کہ آپ دنیا کے مہنگے ترین بستر پہ ہیں, بہترین غذا آپ کے پاس ہے, اور آگے پی ٹی وی لگا ہوا ہے اور آپ کوئی اچھا سا پروگرام دیکھ رہے ہیں, جیسے کہ ایک ذرا سوچنے دو, مثال کے طور پر. yes. اور آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 6 گھنٹے 12 گھنٹے 16 گھنٹے 24 گھنٹے 48 گھنٹے اس مخمل کے بستر کے اوپر لیٹے ہیں, تو 48 گھنٹے میں کیا ہوگا؟ جسم کو اکڑ جائے گا, تھک جائے گا, آوازاری ہوگی, کوفت ہوگی, دل کرے گا اٹھیں, نہ کھانے کو دل کرے گا, نہ کچھ پینے کو دل کرے گا, نہ کچھ پڑھنے کو دل کرے گا, نہ کسی سے ملنے کو دل کرے گا. پھر اگر شوہر جو ہے وہ گلاب کا پھول لے کر آ بھی جائے کہ بھئی یہ تمہارے لیے, تو اتنی آوازاری ہے اندر کہ خدا جانے پھول کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یا شوہر کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو انسانی جو جسم ہے اس کی جو قدرتی جو سٹیٹ ہے وہ پیچھے جانے کی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو روز آپ نے ہلانا ہے, جلانا ہے, پانی پلانا ہے, اچھی غذا دینی ہے. جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہڈی اور جوڑ کے, ان کا ایک موٹو ہوتا ہے, جب آپ کو کبھی چوٹ لگے یا کوئی درد کر رہا ہو کوئی جوڑ, وہ یہ کہتے ہیں a moving joint is a healthy joint. تو انسانی جسم کے ہر جوڑ کو ہلانا چاہیے جو یوگا میں ہوتا ہے تاکہ وہ صحت مند رہے. یہ ہے انسانی جسم کی صحت کی ایک خوبی. جو انسانی ذہن ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. اگر اس پہ کام نہیں کریں گے, اسے کسی طرف لگائیں گے نہیں, جس کو کہتے ہیں پنجابی میں وہ کسی پاسے لا دیا انہوں. بچوں کو نا, جب بچے میٹرک ایف اے کرتے ہیں نا, جوان بچے, وہ ایک بچے نے دیکھا اپنے ساتھ کسی کو, یہ مجھے کہا تھا کہ کسی طرف لگاؤ, کیونکہ انگریزی میں کہتے ہیں an empty mind is a devil's workshop. تو انسان کا جو ذہن ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو آدھے گھنٹے, پونے گھنٹے, 15 منٹ, 4 گھنٹے کے بعد عجیب و غریب وسوسے آئیں گے, تھکاوٹ ہوگی, ڈپریشن ہوگا, آوازاری ہوگی, غصہ آئے گا, حسد ہوگا, اللہ جانے کیا کچھ ہوگا. تو وہ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ انسانی ذہن کو کہیں لگایا جائے تاکہ اس میں ڈس آرڈر نہ آئے. اور جب اسے کہیں لگاتے ہیں کسی بھی طرف, وہ طرف کچھ بھی ہو, ہم نہیں کہہ رہے کہ بہت اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہو, تو پھر اس میں آتا ہے آرڈر.
کلیئرٹی آتی ہے. اس لیے بہت سارے ساتھی ایسے جب لانگ ویکینڈ آتا ہے, مجھے اندیشہ ہے کہ یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ ہفتہ اتوار پیر چھٹی آ گئی یا اتوار پیر منگل چھٹی آ گئی, تو تیسرے دن آوازاری ہوتی ہے, گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. پہلے دن تو بہت لطف آتا ہے, دوسرے دن کچھ سستی ہوتی ہے, تیسرے دن جا کے انسان کہتا ہے کہ یار یہ دفتر کھل ہی جائے, بس اب چلے بہت ہو گیا. ایسے ہوتا ہے نا, بالکل, کیونکہ آپ نے ذہن کو کسی طرف لگایا نہیں ہوا. اور جب کبھی چھٹیوں پہ جائیں پہاڑی علاقے میں یا ملک سے باہر, تو کچھ دنوں کے بعد بھی یہ ہوتا ہے کہ جب مزہ ہو گیا ابھی 2-4 اب گھر چلیں, بہت ہو گیا, کیونکہ ہم نے برین کو لگایا نہیں ہوا کہیں پہ. تو وہ جو فلو کی جو کنڈیشن ہے, اس کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کسی کام کی طرف توجہ جائے. اس لیے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یا دفاتر ہیں, انہوں نے دنیا بھر میں صبح 9 سے شام 5 یا 6 تک ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے. کوئی کام ہے نہیں ہے, بینک کھلا ہے, دفتر کھلے ہیں, کارخانے کھلے ہیں, وہاں پہنچو. اور آج کچھ بھی نہیں ہے لیکن پہنچو, کیونکہ جب گھر رہو گے تو وہ ریورس ہو جائے گا جو برین ہے. تو پہلی کنڈیشن فلو کی ہے کہ فوکس آن سم ٹاسک. آپ دیکھیں گے آپ کے خاندان میں ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں, تقریباً ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز میں وہ جٹے رہتے ہیں. کبھی گھر کی کوئی چیز, کبھی کام کی, کبھی کاروبار کی, کبھی بال کٹ, کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں تقریباً ہر وقت خوش رہتے ہیں, تقریباً ہر وقت. تو پہلا کام تو یہ کریں کہ وہ جو ریلیکس کرنا ہوتا ہے نا, کہ بس جسٹ چل. چل سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن اور جسم کا ستیہ ناش کرنے لگے ہیں. یہ مطلب ہے چل کرنے کا. ڈونٹ چل, ریسٹ بٹ ڈونٹ چل. آؤ جی نیکسٹ سلائیڈ دکھائیں. یہ ایک بڑی شاندار مجھے ایک سیئنگ لگتی ہے, یہ پتہ ہونی چاہیے, اور ایک زمانے میں سب کو پتہ تھی. اولمپک گیمز جب ہوتی ہیں, تقریباً ہر سپورٹس مین کا, ایتھلیٹ کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اولمپک جیتوں یا اس میں پارٹیسپیٹ کروں. لیکن ہم نے ماشاءاللہ اپنے ایتھلیٹ کے ساتھ وہ سلوک کر لیا ہے کہ وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتے اولمپکس کے لیے. ایک زمانے میں کرتے تھے, اور مجھے وہ دن یاد ہے جب اسی چینل کے اوپر 1984 میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے اولمپکس جیتی تھی گولڈ میڈل, اور حسن سردار نے وہ جادو ویسے ایک گول کیا تھا جرمنی کا. اور ایسا سما تھا پورے ملک میں, کیونکہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم تقریباً ہر ٹورنامنٹ جیتتے تھے ہاکی کا, ہم جیتتے تھے, تو ہم ہارنا تصور ہی نہیں کرتے تھے. ہاکی میں تو ہم چیمپئن تھے, جیسے اسکواش میں تھے. سو اولمپک جو گیمز ہیں ان کا جو موٹو ہے وہ یہ ہے, سٹیس آلٹیس فورٹیس, فاسٹر ہائر اسٹرانگر. تو جو ایتھلیٹس آتے ہیں اولمپکس میں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس سے زیادہ تیز بھاگیں یا اس سے زیادہ اونچا اڑیں. تو یہ کمال موٹو ہے جو یونانیوں نے دیا ہے ہمیں. اولمپک گیمز جو ہیں یہ 8ویں صدی قبل از مسیح سے چلتی آ رہی ہے. تو آپ سوچئے کہ کیا شاندار چیز ہے. اور انسان کا جو جسم ہے وہ یہ کر سکتا ہے. جو بھی آپ کی فٹنس لیول ہے, یہ کوئی شرط نہیں کہ آپ کو فلو میں جانے کے لیے اولمپکس ہی جیتنی ہے, بالکل شرط نہیں. جو بھی آپ کے جسم کے حالات ہیں اور بہتر ہو سکتے ہیں. تو جب آپ اپنے جسم کو ذرا سا آگے پش کریں گے اس کی لمٹ کو, تو آپ کی باڈی میں وہ کیمیکلز ریلیز ہوں گے اینڈ یو ول فیل ہیپی. اس لیے ورزش جو ہے وہ ہر دماغی ڈاکٹر وہ کہتا ہے کہ دوائی تو کھا لیں لیکن سوئیں وقت پر ورزش ضرور کریں, کیونکہ ورزش جو ہے اٹ از اے گریٹ اینٹی ڈپریسنٹ. ہمارے برین میں ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں ریلیز ایکسرسائز سے جو ڈپریشن کو, انگزائٹی کو, ان کو ختم کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے شاید ہی کوئی ایسا ایتھلیٹ ہو یا کوئی ایسا شخص جو باقاعدہ ورزش کرتا ہو اور افسردہ ہو. آپ کرتی ہیں ورزش؟ جی کبھی کبھی, لیکن ابھی ہمارے ناظرین کی ورزش کا وقت ہے. تھوڑی سی ورزش کیجئے اور خبردار ریموٹ کو ہاتھ مت لگائیے گا. وی آر کمنگ بیک آفٹر بریک. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں ہوں اور میرے ساتھ ہے عدیل ہاشمی اور ہمارے پیارے مہمان. جی عائشہ, میں تو ابھی تک سکتے میں ہوں. جو آپ نے آخری بات کی تھی میں اس کے سحر سے نہیں نکل پاتا. جب آپ نے کہا کہ میں کبھی کبھی ورزش کرتی ہوں, اس سے کیا مراد ہے؟ کھانا کب کھاتی ہیں؟ کبھی کبھی ونس اے ڈے.
تو یعنی کہ روزانہ تقریباً یومیہ. اور سوتی کب ہے آرام سے؟ obviously روزانہ. اور فون کتنی باقاعدگی سے چیک کرتی ہیں؟ کافی باقاعدہ. کافی باقاعد. تو ورزش کیوں کرتی ہیں کبھی کبھی؟ فون کبھی کبھی چیک کر لیا کرے نا. اچھی سجیشن ہے, لیکن کیونکہ آف اینڈ آن بہت زیادہ ٹریول کر رہی ہوں آج کل, دیٹس وائی. تو اس میں ممانعت ہے ورزش کرنے پہ؟ نہیں, ممانعت تو بالکل نہیں ہے, لیکن مس ہو جاتی ہے. سو جاتی ہے؟ مس ہو جاتی ہے. اچھا, میں سو جاتی ہے. ورزش کیا کریں. اچھا جی. کنڈیشنز کیا ہیں فلو کی؟ جو جسم ہے آپ کا, یہ ہم نے کہا ورزش, اس سے میرے ذہن میں ہمیشہ ایک خاکہ آتا ہے کہ کوئی لوہا اٹھا رہے ہیں, جمنگ ہو رہی ہے, یا 20 میل کو بھاگ رہا ہے اور پسینے نکل رہے ہیں. یہ بالکل نہیں ہے مطلب ورزش کا. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ٹرائنگل اگر ٹھیک ہو, اٹ ول بی ایزیئر فار یو ٹو گیٹ فلو. ایک تو ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم وہی ہیں جو ہم اندر ڈالتے ہیں اپنے. تو اگر شوگر ڈالتے ہیں اور انہیلدی چیزیں ڈالتے ہیں تو یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی وہ سب انہیلدی بن کے ہی باہر آئے گا سارا کچھ. گاربیج ان گاربیج آؤٹ. تو ایٹ ہیلتھی. جو سلیپ سائیکل ہے ہمارا, وہ جدید سائنس نے ایسے مواقع دیے ہیں کہ ہم نے ستیہ ناش کر دیا ہے اپنے سلیپ سائیکل کو. انسان کا جسم ہے یہ رات 2 بجے واٹس ایپ چیک کرنے کے لیے نہیں بنا. انسان کا جسم 11 بجے سو کے اٹھنے کے لیے نہیں بنا. انسان کا جسم بستر میں لیٹ کے پیزاز کھانے کے لیے نہیں بنا. انسان کا جسم جو ہے وہ سورج کے ساتھ بنا ہے. جب سورج جائے گا نیچے تو جسم بھی جائے گا نیچے, اور جب سورج نکلے گا تو جسم جاگ جائے گا. اس لیے جو لوگ دن کو سوتے ہیں اور رات میں کام کرتے ہیں, ان کا صحت مند ہونا تقریباً ناممکن ہے. تقریباً, کیونکہ آپ نے قدرت سے ٹکر لی ہے. تو یہ تو بہت بڑی ٹکر ہے میاں, سوچ کے لینا. یہ تو پہلا کام تو یہ کریں کہ سلیپ سائیکل اور ڈائٹ ٹھیک کریں. تیسری جو چیز ہے فلو کے لیے, یہ اتنی سادہ اور اتنی آسان ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یہ اسکولوں میں کیوں نہیں بتاتے. ویسے مجھے بچپن میں اور بچپن کے بعد بھی, بچپنے میں میرے والد صاحب نے یہ بارہا سکھائی. میرے خیال میں حادثاتی طور پہ سکھائی ویسے, لیکن میں نے سیکھی ضرور. وہ یہ ہے کہ کبھی ہم, پرانے زمانے کی بات ہے جب ٹریفک بہت نہیں تھی, تو کبھی ہم گاڑی پہ کہیں نکلے ہیں, عید کی نماز پڑھنے گئے ہیں, یا کوئی کسی فنکشن میں گئے ہیں, کسی محفل میں گئے ہیں, تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور دیکھتے تھے جو خوبصورت ہوا کرتی تھی. کہ عدیل وہ پھول دیکھ, کیسا خوبصورت پھول ہے, وہ دیکھو یار, وہ اس کا رنگ دیکھو, اس نے کیسا شاندار شلوار قمیض کا رنگ پہنا ہوا ہے. ایسی باتیں وہ نوٹس کرتے تھے. اور کسی محفل میں, ارے وہ دیکھ, وہ جوتے دیکھ یار, کتنے اچھے جوتے ہیں, وہ دیکھ کڑی دیکھ یار, کہو خوبصورت کڑی ہے. سو اس چیز نے مجھے حساس بنا دیا کہ ہم عام چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں. تو وہ جو جسم ہے آپ کا, جس کو آپ پش کریں گے تو باڈی میں فلو آئے گا. ہاں, لیکن آنکھوں سے بھی فلو آ سکتا ہے. اور آپ اگر لاہور شہر میں ہیں تو یہاں بے شمار بیل بوٹے ہیں, خوبصورت پودے ہیں, نہ جانے کتنی چڑیاں ہیں. اب تو کم ہو گئی ہیں لیکن ہیں. اور ہمارے گھر چونکہ آم کے درخت ہیں, تو جب آم کا جب موسم آتا ہے تو طوطے آتے ہیں اور آدھا آم کھا کے بھاگ جاتے ہیں. وہ مجھے اس سے زیادہ خوبصورت چیز دنیا میں ہی نہیں کو لگتی کہ ایک پرندہ آ کے کچھ کھائے. گلہریاں بہت آتی ہیں ہمارے گھر میں, وغیرہ وغیرہ. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں پہ آپ کی آنکھوں کے لیے کچھ ایسا سامان ہے جو ہے تو سامنے پر اوجھل ہے, کیونکہ دیکھا ہی نہیں کبھی آپ نے. تو اس پہ توجہ دیں, اس خوبصورتی کے اوپر. ایک اور کام کریں, جو کان ہیں آپ کے, ان کا بھی اچھا استعمال کریں. مثال کے طور پہ بہت سال پہلے میرے ایک استاد تھے موسیقی کے, میں نے وہ بھی سیکھی تھی ایک زمانے میں. تو مجھے لیسن دینے کے بعد وہ کہتے تھے میں نے اب جا کے بیلکنی پہ بیٹھنا ہے ہماری گھر کی. تو وہ اور نابینا تھے وہ, تو صرف بیٹھ کے وہ آوازیں سنتے تھے کہ کیا کیا آواز مجھے آ رہی ہے. تو کبھی کوئی چڑیا ہے, کبھی کوئی دور کوئی سیٹی بجی ہے, کبھی کوئی ٹرین کی آواز ہمارے گھر آتی ہے اس کی ہے, کبھی کوئی شور بھی ہے. تو وہ سنا کرتے تھے بیٹھ کے. تو مجھے یاد ایک دفعہ میں نے ان سے کوئی بات کی تو مجھے انہوں نے ڈانٹا, اوئے میں گلاں سن رہے ہیں چڑیاں دیا. اور میں نے کہا کیا کمال کیفیت ہے. اب یہ جو میں نے بتایا آپ کو, اس کی کتنے مواقع موجود ہیں آج کے دور میں. یہ تو میں نے بہت سال پہلے کی بات بتائی. مثال کے طور پہ آپ کو بارش کی آواز سننے کے لیے اب انتظار نہیں کرنا بارش کا. آپ کو بہتے چشمے کی آواز سننے کے لیے بہتے چشمے تک نہیں پہنچنا. پہنچے تو پھر تو بہت ہی اچھا ہے, لیکن اپنے جو کان ہیں
ان کو بھی استعمال کریں اس چیز کے لیے کہ ایک لمحے کے لیے آپ سب بھول جائیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور جسے کہتے ہیں کہ دماغ کے اندر ایک آرڈر آ جائے گا اس چیز سے, اور طرح طرح کے اچھے اچھے خیالات آئیں گے. یہ تو صرف جسم کی بات میں نے کی, بھی بہت سی باتیں اور ہو سکتی ہیں, لیکن ایک میں نے اہم بات کرنی ہے, پھر آپ کی باتیں بھی سنیں گے, اور وہ یہ ہے کہ وہ کنڈیشن کیا ہے کہ جس میں سب کچھ محسوس کروں جو عائشہ محسوس کرتی ہیں, یا مجھے وہ پانی کی آواز سے محسوس ہوتا ہے, یا میرے جو استاد تھے ماسٹر صادق وہ چڑیوں سے محسوس کرتے تھے. سائنس نے اس کی ایک لمبی فہرست مرتب کی ہے, میں صرف ایک بتاؤں گا آپ کو, صرف ایک, اور یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا. اب تصور کیجئے کہ آپ نے اگر تاج محل بنانا ہے, یا گھر بنانا ہے, یا بہت بڑی بلڈنگ بنانی ہے, تو بنیاد کے بغیر تو بن ہی نہیں سکتی وہ. آپ نے اوپر جتنے بھی شیشے جڑنے ہیں, اور وہ جو ہے وہ ہے فوکس. اس کے لیے ایک اور لفظ ہے کانسنٹریشن, اس کے لیے ایک اور لفظ ہے اٹینشن, اردو میں توجہ بھی کہتے ہیں اس کو. اور آپ یہ نوٹس کیجئے کہ آج کے دور میں مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسی محفل ہو, اچھے لوگ بیٹھے ہوں, اور سب کی توجہ کہیں ایک جگہ ہی مبذول ہو, کیونکہ وہ جو بیماری ہے جو آپ طوطا لیے پھرتے ہیں اپنی جیب میں, جس کے اوپر طرح طرح کی چیزیں بھی ہیں, طرح طرح کی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ صرف آپ کی توجہ کھینچنے کے لیے ایک مقناطیس ہے. اس کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کی ذہن کے توجہ جو ہے اس کو وہ سک کر کے وہاں ڈال دیں, اور اس کے بہانے ہیں. وہ بہانے کبھی کوئی میسیجنگ ہے, کبھی کوئی سوشل میڈیا ہے, کبھی کوئی آرٹیکل ہے, کبھی کوئی لطیفے بازی ہے, کبھی کوئی فضول سی ویڈیو ہے جو وائرل ہو رہی ہے, کبھی کوئی بیان بازی ہے. وہ جو کچھ بھی ہے وہ کر کیا رہی ہے مشین آپ کے ساتھ کہ آپ کے ذہن سے مقناطیسی شعاعیں کھینچ کے وہاں ڈال رہی ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ سب وہ اثاثے ہیں جو یہاں استعمال ہو سکتے ہیں, سننے میں, سیکھنے میں, بولنے میں, محسوس کرنے میں, ان بچوں کو ملنے میں, چڑیوں کی آواز سننے میں, وہ پھول دیکھنے میں, پھول کو تصور کرنے میں. لیکن بہت بڑا چیلنج ہے یہ 21ویں صدی کا, ہمارا تو ہے ہی, آپ کا بھی ہے, پر ہمارے بچوں کا بالخصوص یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ اٹینشن کو کیا کریں. میں نے حال ہی میں ایک تحقیق پڑھی, ہمارے بچپن میں لطیفہ تھا, ان کو معلوم ہوگا یہ ہمارے زمانے ہی کی ہیں, لگتی نہیں ہے, کہ جو گولڈ فش ہوتی ہے اس کی جو میموری ہوتی ہے وہ 5 سیکنڈ تک ہوتی ہے. تو گولڈ فش کے ساتھ کچھ بھی کرو وہ 5 سیکنڈ بعد بھول جاتی ہے کہ کیا ہوا تھا 5 سیکنڈ پہلے. انسانوں کی بالخصوص ٹین ایجرز کی جو میموری ہے وہ اب سائنس کہتی ہے وہ تقریباً 8 سیکنڈ تک ہے. آپ تصور کیجئے کہ 8 سیکنڈ پہلے کیا ہوا تھا وہ کچھ ان کو یاد نہیں ہے, کیونکہ فوکس نہیں کر سکتے ہو. اور جو پرانے زمانے کا, جو ہمارے زمانے کا جو تعلیمی نظام تھا اس میں 100 خامیاں ہوں گی, ایک جو اس میں خوبی تھی جس کا جواب ہی نہیں, وہ یہ تھا کہ یہاں بیٹھ جاؤ اور اس کو اچھی طرح گھوٹ کے, پوری گردان ہو یا کوئی 2 کا پہاڑا ہو, علامہ صاحب کی شاعری ہو, کچھ بھی ہو, اس کو اچھی طرح رگڑو. یہ جو مشق ہے یہ ایک بے مثال مشق ہے جس کو ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ تو رٹا ہی مارا ہے. اس کے لیے ہم نے اس میں جو خوبیاں تھیں وہ بھی سب غائب کر دی کہ یہ سب نکال دو. آپ آج کے بچوں کو ایک شعر یاد کروا کے دکھائیے, ان سے یاد ہی نہیں ہوگا, کیونکہ فوکس ہی نہیں ہے. یہ آپ کا سب سے بڑا دوست ہے, اٹینشن آن سم تھنگ. تو اگر آپ نے فلو ایکسپیرینس کرنا ہے, جب عائشہ اس اسکول میں ہوتی ہیں بچوں کے ساتھ, اگر ان کی توجہ جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ہو تو وہ کبھی وہ محسوس ہی نہیں کریں گی جو وہ کرتی ہیں. جب شاعر کچھ لکھتا ہے تو وہ اگر فون پہ لگاؤ ساتھ ساتھ, کبھی اس کو مصرے کی آمد ہی نہیں ہوگی. اگر بڑھئی جو کام کر رہا ہے اس پہ لگا رہے گا کہیں پہ بھی تو کام ہی نہیں ہو پائے گا. ہماری جو بورنگ اسائنمنٹس ہوتی ہیں کاروبار کی, اسکول کی, کالج کی, کہتے بھئی یہ ایک مصیبت ہے, ہاں لیکن توجہ مانگتی ہے اور ضروری ہے تو کرو اس کو. جب اس کو کریں گے تب بھی لطف آئے گا, ایک سینس آف اچیومنٹ محسوس ہوگی کہ میں نے کام مکمل کیا. ٹھیک ہے کوئی انقلابی کام نہیں تھا پر ایک کام تھا. اب انقلاب لانا ہر کسی کا کام تو نہیں ہے, میرا تو نہیں ہے, آپ کا شاید ہو, لے آئیے پھر. لیکن عام زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آپ کے پاس موجود ہیں کہ جب آپ اس میں جٹیں گے یو ول فیل ہیپی ڈوئنگ دیٹ. آخری ایک بات, اپنا جو فون ہے نا اس کو اس موڈ پہ لگا دیں اور بھول جائیں اس کے بعد.
آپ یقین جانیے کچھ دیر تو آپ کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی، کیونکہ آپ میں سے بہت سو کو یہ مغالطہ ہے کہ اصل میں وہ ہرکولیس ہے اور پوری دنیا کا وزن جو ہے وہ اس نے خود اٹھایا ہوا ہے۔ یہ آپ میں سے بہت سو کو مغالطہ ہوگا کہ اگر میں نے فون بند کر دیا تو پاکستان کی معیشت کا کیا ہوگا۔ آپ یقین جانیے بہتر تو ہو جائے گی، مزید خراب نہیں ہوگی۔ سو جب بھی کام کریں چاہے وہ کوکنگ ہی کیوں نہ ہو، مثال کے طور پہ آپ سوچیں آج میں نے کمرہ صاف کرنا ہے اپنا، لیکن میں نے کرنا توجہ کے ساتھ ہے، فون کو کریں ایئرپلین موڈ کے اوپر اور پیٹی کسیں اور جھاڑو پکڑیں اور کمرے کی صفائی کریں۔ جب کمرہ صاف کر کے فارغ ہوں گے یو ول فیل ہیپی، ایک لطف آئے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اٹینشن فوکس کی ہے اس کام کے اوپر۔ وہ جو بھی کام ہے اس کو بہت فراوانی اور تواتر سے استعمال کریں اور پھر مجھے دعائیں دیں، وہ تو ویسے بھی دے دیں، لیکن اس کے بعد آپ کے چہرے سے لگ رہا ہے کہ بہت ہیوی ہو گیا کام۔ بریک پہ جانے دیں۔ خواتین و حضرات ہم لے رہے ہیں چھوٹی سی بریک، لیکن بریک کے بعد واپس آئیں گے ایک ذرا سوچنے دو میں۔ ویلکم بیک، ایک ذرا سوچنے دو میں عدیل ہاشمی، میں اور ہمارے مہمان۔ عائشہ یہ بتائیں کہ کوئی ایسی خواہش آپ کی روپے پیسے سے متعلق کہ گاڑی بڑی ہو، گھر بہت بڑا ہو، ٹریول کروں، فلاں جگہ جاؤں، کپڑے ایسے ہوں، کچھ کوئی ایسی خواہش ہے یا پوری ہوگی سب خواہشیں؟ بیشتر تو پوری ہو گئی، بس ایک ورلڈ ٹور رہتا ہے، بس معمولی سی خواہش رہ گئی کہ ورلڈ ٹور ہو جائے بس، اور بہت فینسی نہیں، بس ایک بنجاروں کی طرح ایک میں نے بیک پیک پہنا اور دیٹس اٹ۔ تو کون کون سے ملکوں کا شوق ہے کہ وہاں تو ضرور جاؤں گی میں اور کہیں جاؤں نہ جاؤں؟ مطلب جتنے بھی ممکن ہو پاسبل، سب کے سب سب کے سب؟ سب کے سب۔ آپ کے اندر مجھے لگ رہا تھا کہ لالچ ہے کچھ کی، سب کے سب 200 ممالک۔ بھئی اس میں لالچ والی کیا بات ہے، خوشی حاصل کرنی ہے نا، مجھے خوشی ہوتی ہے نیچر کو دیکھ کے، لوگوں سے مل کے۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں اس ملک میں، کافی نظارے قدرتی ہیں، اگر وہاں سے نہیں ملتی خوشی تو پھر کہیں سے نہیں ملنی خوشی وہ۔ جی اچھا جی، یہ جو تصویر ہے یہ یورپ کے ایک بہت مشہور اور بہت بڑے محل کی ہے، اور یہ جو محل ہے یہ فرانس میں ہے، لیکن پیرس میں نہیں ہے۔ پیرس سے 20 میل دور ایک شہر ہے ویکسائے، اس کا یہ محل ہے۔ اور اگر آپ دنیا کے بہترین محلوں کی فہرست تلاش کریں تو یہ چوٹی کے محلوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ جس نے بنایا تھا وہ فرانس کا بادشاہ تھا، لوئی دی 14، اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جو بادشاہ آئے ہیں ان میں سے سب سے جو طویل حکومت تھی وہ اس نے کی تھی 72 برس۔ آپ سوچئے 72 برس یہ بادشاہ رہا، اور اس نے کہا کہ جو پرانے محل ہیں ہمارے پرکھوں کے میں نہیں مانتا، میں بادشاہ ہوں، میں نیا بناؤں گا۔ تو اس نے نیا بنایا اور آج تک لوگ جا کر دیکھتے ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ اس کا ایک ہال ہے جس کو ہال آف میررز کہتے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ یہ کیسے شان و شوکت ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جب بوڑھا ہو گیا تو اداس، آوازار، دکھ میں بالآخر وہ فوت ہوا۔ اس کو ذہن میں رکھ لیں بات کو، اور اب اگلی تصویر دیکھیں، پھر اگلی بات سناؤں گا۔ یہ ایک جیل کی تصویر ہے۔ یہ جیل جو ہے یہ پاکستان میں ہے، یہ ساہیوال میں ہے، اب بھی موجود ہے۔ اس جیل کے باہر ایک چھوٹا سا صحن ہے جیسے جیل خانے میں ہوتا ہے۔ اس جیل میں کوئی ایک قیدی تھا جس کے اوپر اس زمانے میں غداری کا مقدمہ چل رہا تھا، تو کسی بھی دن خبر آ جاتی کہ سزا ہو گئی، اور غداری کی سزا آپ کو معلوم ہے کیا ہے۔ تو ایک رات جب یہ قیدی بیٹھا ہوا تھا اس کھڑکی کے ساتھ، تو اس نے جب باہر دیکھا تو باہر چاند نظر آیا اور چاند کی روشنی نظر آئی، تو اس قیدی نے فوراً کاغذ قلم منگایا اور کچھ لکھا، اور وہ ایک نظم تھی۔ اس نظم کا ایک مصرع یہ تھا، زندگی اتنی شیریں ہے اس پل۔ وہ جو قیدی تھے وہ فیض احمد فیض تھے۔ وہ جو بادشاہ ہے جو ہال آف میررز میں ہے اور اس کا جو محل ہے اس کی حدود کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ دکھ میں اور آوازاری میں ہے اور بے کسی میں ہے کسی وجہ سے، لیکن ایک اور شخص ہے جو ہر طرح سے پابند سلاسل ہے، اور وہ لکھتا یہ ہے کہ زندگی اتنی شیریں ہے اس پل۔ یہ کیا جادو ہے؟
یہ جادو یہ ہے کہ جو آپ کے عوامل ہیں آس پاس کے، وہ کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، کٹھن کیوں نہ ہوں، بالآخر کہیں نہ کہیں آپ کے پاس کنٹرول ہے اپنی زندگی کا، اپنے خوابوں کا، اپنی امنگوں کا، اپنی امیدوں کا. تو آپ ہر حالات میں اپنے لیے ایک معنی پیدا کر سکتے ہیں. یہ آج کی میری گفتگو تھی. میں نے اپنا کام پورا کیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ساتھی ہیں یہ اب اس گفتگو میں کیا چار چاند لگاتے ہیں. بالکل، ہم چاہیں گے کہ ہمارے جو مہمان ہیں اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتے ہوں، اس ٹاپک میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہوں. جی جناب، مائک پاس کیجئے. ہمارے کافی سارے ہاتھ نظر آ رہے ہیں. اور اگر کوئی مہمان اس نظم کا عنوان بتائے جو میں نے ابھی سنائی آپ کو، جس کا مصرع سنایا، تو اس کو ایکسٹرا پوائنٹس ملیں گے اور شاید ایک کپ چائے بھی مل جائے. جی بسم اللہ. جی جی. میرا نام شیخ عمران فیض ہے اور میں الحمدللہ پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں ابھی بھی مجھے اس پلانٹ ارتھ پہ اپنے سے زیادہ شکر گزار آدمی مجھے نہ نظر آتا ہے اور مجھے یقین نہ ہوگا. ویری گڈ، ویل ڈن. اور یہ میرا یقین ہے، گمان نہیں ہے. تو آج اللہ تعالیٰ کا دیا ہمیشہ ہی ہمارے سب کچھ رہا ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے. جب کچھ بہت تھوڑا ہوتا تھا، ہم بچپن میں ہوتے تھے، فلو کی میں بات بتا رہا ہوں، تو ایک کمرے کے گھر میں جس میں میری ماں ہوتی تھی، وہ بیماری کے دنوں میں یا پیپروں میں جب میں تھک جاتا تھا تو جب وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتی تھی تو وقت تھم سا جاتا. ایک وہ فلو نہیں بھولتا مجھے، اور ایک آج جب بھی اس کی قبر پہ جاتا ہوں تو مجھے ٹائم، کیلنڈر، یہ سب رک جاتا. اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی کام کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کی ایک جو فلفلمنٹ ہے، اس پہ ایک کنٹینٹمنٹ آتی ہے، اس سے فلو محسوس ہوتا ہے. لیکن ایک واقعات ایسے ہیں جس نے زندگی میں بہت زیادہ ہماری زندگی کو بلکہ بدل کے رکھ دیا. ایک دفعہ میری بچی اور میری وائف دونوں جو ہے نا، میری بیٹی مدر فیڈ پہ تھی، تو دونوں کو انفیکشن ہوا تھا، ٹائیفائڈ تھا دونوں کو. تو 31 دسمبر 2003 کی یہ رات تھی. تو باہر کسی بچ کے بہت زیادہ چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں اور سردی بہت تھی، ہم کمبل میں بھی ہمیں سردی لگ رہی تھی. تو میری اہلیہ جو ہیں بیماری کے باوجود یہ مجھے لے کے گھر سے باہر آئیں. تو وہ ایک بچ تھی جس کے بالکل بال جھڑے ہوئے تھے، گلی بالکل ویران تھی، رات 1 بجے کا ٹائم تھا. تو اس نے اسی وقت بچے ڈیلیور کیے تھے. بہت زیادہ بھوکی تھی اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بھوک سے مر ہی جائے گی. لاغر تھی، بال جھڑے ہوئے تھے، کمزور تھی. تو ہمارے گھر میں اس وقت صرف دودھ ہماری بچی کے لیے تھا، رات کے لیے، اور دودھ نہیں تھا. تو میری بیگم نے لا کے وہ دودھ اس کو برتن میں ڈال کے پیش کیا. ویری گڈ. اور یہ عمل دیکھ کے وہ دودھ والا جو ہے، وہ سامنے ایک دکان تھی دودھ والے کی، وہ بند کر رہا تھا اور وہ جاتے ہوئے ہماری بچی کو دودھ دے کے جاتا تھا. تو وہ دودھ اس نے دے دیا ہوا تھا، اب دکان بند کر رہا تھا. تو اس نے کہا باجی ہے تسی کی کیتا ہے، وہ راتی میں تہاڈی بیٹی سے کی کرے ہوگی، تسی دوائی بھی دینی ہوندی انہوں. تو میری بیگم نے کہا کہ اس کو اتنی زیادہ ضرورت نہیں جتنی اس کو ضرورت ہے. اس نے دکان کھولی اور میری اہلیہ نے اس سے اور دودھ گرم کروایا اور اس کو دیا. ٹل کے اس نے دودھ پی لیا اور پھر بچوں کو اپنے ساتھ لگایا. اینڈ آئی سا دیٹ، اور یہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے ہاتھ ایسے آسمان کی طرف کیے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. یہ نظارہ جو ہے، یہ فلو جو ہے نا میرے دماغ میں چپک. ویری گڈ. جی. میرا نام مسز سمینہ عامر ہے اور میرا تعلق شعبہ تدریس سے ہے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ عادل ہاشمی صاحب کہ اس لفظ فلو کی ایک نئی ڈائمنشن متعارف کروانے کے لیے، کیونکہ جب سے میں نے آج اس پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنے کا سوچا تو میں اس پہ ریسرچ کر رہی تھی، پڑھنا چاہ رہی تھی، جاننا چاہ رہی تھی، مگر جو کچھ مجھے مواد ملا وہ ٹوٹلی اس سے تعلق نہیں رکھتا جو آپ نے نئی ڈیفینیشن مجھے بتائی. تو اس کے لیے بہت شکریہ کہ ایک نئی جہت سے متعارف ہوئی میں. فلو کی کیفیت ایک میں بھی بتانا چاہتی ہوں کیونکہ ٹیچرز کی زندگی میں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو ایک کلاس کا ایک واقعہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے اسکول میں 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کی کیمسٹری کی ٹیچر نہیں آئی تھیں. تو میں نے کہا چلیں میں جاتی ہوں وہاں پہ.
تو وہاں پہ ایک بچہ بالکل ہی نیم دراز سا چیئر پہ بیٹھا ہوا, اس کو کلاس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. تو میں گئی, میں نے کہا کیا ٹاپک پڑھنا ہے, مجھے پتا تھا یہ ٹاپک ہے, میں نے وہ ایکسپلین کرنا شروع کیا, بہت آسان لیول سے لے کے گئی تاکہ ایٹ لیسٹ وہ بچہ بھی کو ریلیٹ کر سکے, سمجھ سکے. آہستہ آہستہ اس کا پوسچر جو تھوڑا سا ایکٹیو ہوا, سیدھا ہو کے بیٹھنا شروع ہو گیا. تو تھوڑی دیر کے بعد میرے سوالوں کے جوابات بھی دینے لگا, رسپونڈ کرنے لگا. تو جب میرا لیکچر ختم ہوا, میں باہر نکلی ہوں تو 2 بچے میرے پاس آئے, کہہ رہے میم یہ آپ نے کیا کیا, پورا سال اس بچے نے کسی ٹیچر کو رپلائی نہیں کیا. اور اس کے بعد وہی 2 بچے کہنے لگے کہ ہمیں آج ریئلائز ہوا کہ کیمسٹری تو ہمیں بھی سمجھ آ سکتی ہے. تو یہ جو چیز ہے جب میں سوچتی ہوں تو مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیچرز کی غیر ذمہ داری پہ لوگ کیوں اپنا کام جو ہے وہ ذمہ داری سے, ایمانداری سے یا اپنا پیشن سمجھ کے نہیں کرتے. اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ میں نے ان کو ریئلائز کروایا کہ بیٹا یو کین ڈو اٹ, آپ کر سکتے ہیں یہ چیز. اس طرح کے بہت سے مواقع آتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے فلو کی جو کیفیت ہے, کچھ ایکسٹرنل ایجنٹس جو ہیں اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ مجھے تھوڑا سا, ویسے تو ظاہر سی بات ہے کنسنٹریشن آپ نے بتایا کہ ہم اس کو الاؤ ہی نہ کریں اپنا کنسنٹریشن تو خراب کرنے کے لیے, کہ وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے ایکسٹرنل ایجنٹ, ہمارا فلو زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. تو بہرحال مجھے خوشی ہوئی, اگر آپ اس میں کچھ اور مجھے گائیڈ کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا. میں 2 باتیں ایڈ کرتا ہوں. آپ نے بات کی کیمسٹری کی, میں نے KG سے لے کے 10ویں تک میں نے پبلک اسکول میں پڑھا. یہ وہ زمانہ ہے جب پرائیویٹ اسکول تو اتنے تھے ہی نہیں, اب تو بہت ہو گئے پرائیویٹ اسکول. تو وہاں بھی 99% ہمارے استاد یا استانیاں ایسی تھیں جیسی کہ وہ والی ٹیچر تھی کیمسٹری کی جو نہیں آئی. یا ہمارے جو ٹیچر تھے کیمسٹری کے, ضیاء صاحب خدا انہیں غنی کا رحمت کرے, انہوں نے اس طرح کیمسٹری پڑھائی کہ میں نے 9ویں 10ویں کے بعد تو پڑھنی بھی نہیں تھی. مجھے آج تک سارے کیمیکل فارمولاز یاد ہیں, آج تک. مجھے بایولوجی کچھ یاد نہیں ہے, مجھے فزکس کچھ یاد نہیں ہے, مجھے سلفیورک ایسڈ, ہائیڈروکلورک ایسڈ, ایسیٹک ایسڈ تک کا فارمولا یاد ہے آج تک. تو وہ جو اچھا استاد ہوتا ہے وہ یہ کرتا ہے آپ کے ساتھ کہ عمر بھر آپ کو وہ چیز یاد رہتی ہے. تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کیمسٹری کے ساتھ ساتھ بایولوجی, فزکس, عربی, سائنس سب پڑھایا کریں بچوں کو, کیونکہ آپ پڑھاتی اچھا ہیں تو مختلف چیزیں پڑھایا کریں. میں آپ کے قصے سے یہ ایک اپنا قصہ ریلیٹ کروں گی. میں نے بہت لمبا عرصہ لٹریچر کی تدریس کی ہے کانوینٹ میں, اور میری بہت ساری اسٹوڈنٹس ہوتی تھیں, اور ان کے بیچ میں مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میرا ان کا عمر کا بہت فاصلہ ہے. تو لٹریچر پڑھاتے پڑھاتے ہماری جو کلاس تھی وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی تھی. کبھی ہم گارڈن میں جا کے بیٹھ کے پڑھتے تھے شیکسپیئر, کبھی ہم کہیں بیٹھ کے مارلو پہ پڑھتے تھے, بات کرتے تھے. تو ایک دن اسی لٹریچر کی کلاس میں ایک بچی جو پتہ نہیں کب سے خاموش تھی, اس نے اسی طرح اپنے لب کھولے اور بتایا کہ اس کو گھر میں ابیوز کا بہت زیادہ فیس کرنا پڑ رہا ہے. اینڈ اس بچی نے اس سے پہلے اسکول میں اپنی کسی دوست سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ اگر جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ پیشن ہو ٹیچرز میں یا کمپیشن ہو, ان میں احساس ہونا, تو بچے کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہو وہ اپنے دل کے حالات آپ سے کہہ دیتے ہیں. تو جیسے انہوں نے کہا کہ تدریس سے ریلیٹڈ منسلک جو لوگ ہیں, اگر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا پیار, اگر تھوڑے پیار کے ساتھ ڈھیر سارا آپ کا مواد بچے سیکھ لیں گے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی. جی ٹھہرے, میں نے بھی کہانی سنانی ہے اب. اچھا جی, آپ نے میری بھی ایک رگ چھیڑ دی ہے. تو اردو پڑھایا کرتے تھے ایک استاد, اور ایسا ہی جیسا کہ آپ نے وہ بتایا اسٹوڈنٹ جو ایسے بس سست سا تھا, اس طرح کا ان کا بھی ایک اسٹوڈنٹ تھا, وہ کلاس میں نہیں اردو کی آیا کرتا تھا. بہر صورت ایک دن استاد کو وہ طالب علم جو کلاس میں نہیں آتا تھا وہ کہیں لان میں مل گیا کالج کی. یہ سچی کہانی ہے, امرتسر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس استاد نے اس سے کان پکڑا اور کہا بھائی تم کلاس میں کیوں نہیں آتے اردو کی؟ کہنے لگا جی میں سارا وقت بیٹھ کے تو کچھ لکھتا رہتا ہوں تو مجھے وقت نہیں ملتا. تو استاد نے کہا کہ دکھاؤ کیا لکھا ہے. تو اس نے کچھ دیا ہوگا کاغذ پہ کچھ. تو استاد نے ایسے دیکھا, 2-3-4 سطریں پڑھی اور اس طالب علم سے کہا تمہیں کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, بس لکھتے رہو. اب میں آپ کو ان دونوں کا نام بتاتا ہوں.
استاد کا نام تھا فیض احمد فیض, شاگرد کا نام تھا منٹو. ایسے استاد شاگرد بھی ہوتے ہیں. چونکہ آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی فیض صاحب کی اس نظم کا عنوان نہیں بتایا تو پھر ہم ہی بتایا دیتے ہیں. اس نظم کا عنوان ہے زندہ کی ایک شام. زندہ کی ایک شام, وہ پوری پڑھیے گا, مختصر سی ہے. آخری 3 مصرے میں آپ کو سنایا دیتا ہوں, پھر آپ کلوز کریں گے پروگرام. جی ٹھیک. اس کے آخری 3 مصرے یہ ہیں, جلوہ گاہ وصال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا, چاند کو گل کریں تو ہم جانے. فیض صاحب کے اس مصرے کے بعد میری کوئی بات اپنی جگہ پر ویلیو ہی نہیں رکھتی. پھر بھی کیونکہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے, خوشی کیا ہے, فلو کیا ہے, خوشی کا حصول, ہم نے اس پر بڑی مختصر سی بات کی ہے. آپ کی زندگی کا فلو کیا ہے, اگر آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو عدیل ہاشمی کی ویب سائٹ پہ جائیں, وہاں اپنے آپ کو ایکسپریس کریں, ہمیں بتائیں. ہمارے لیے خوشی وہ بھی ہوگی. انشاءاللہ اگلے پروگرام تک خدا حافظ.